अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप जो ऑल आर फाइन। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। एंड मैं हाजिर खिदमत हूँ नावल नीलम का मरकत की नेक्स्ट एपिसोड के साथ, विच इज़ रिटन बाय दीबा तबस्सुम। एंड बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड आपको अगर ये नावल अच्छा लग रहा है एंड वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तुम बहुत खुश मिजाज और हाथ दर्जे के बदतमीज हो मिनहाज। हबीब सुगार पीते हुए लकड़ी की कुर्सी पर टेक लगाए बैठा बोला। राइफल का मैगजीन चेक करके लगाते एम्माज ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। वो और हबीब जंगल की तरफ शिकार को निकले थे। हबीब को इतना शौक न था, म्यूरिक भी असले के काम में मसरूफ नहीं था। तमाम गार्ड्स गोल दायरे नुमा अंदाज में अलर्ट खड़े थे। अजीबो गरीब जानवरों की आवाज़ें सफ़ेदे और चीड़ के दरख्तों के झुंड में और बुलंद हो रही थी। हल्की हल्की धूप निकली अजीब ख्वाबनाक सा मंजर पेश कर रही थी। यार कोई अरबी डांस होता, कोई बेले डांस होता। हाँ हाँ, तुम्हें पता है अरब औरतें इतना ज़बरदस्त बेले डांस करती हैं कि बंदा मदहोश हो जाता है। आई रियली मिस दैट। वो शौक़ी से कहता कश पर कश चढ़ाए जा रहा था। यहाँ भी बहुत सी ऐसी खुराफात मिलेंगी तुम्हें, लेकिन मेरा मुखलिस मशवरा है इन सब से दूर रहो। एम्माज राइफल टारगेट पर सेट करता बोला। सामने ही हेबी बैठा था, एक खूबसूरत शेर जो हबीब ने पाल रखा था, अब उसे मिनहाज को गिफ्ट कर दिया था। हर रोज़ वह एम्माज के सामने हबी हबी करता रहता और बताता कि ये उसे कितना अजीज़ है। हबी में मेरा जान बसता है। उसके कानों में हबीब की आवाज़ पड़ी। ट्रिगर पर इस पर दबाव बढ़ने लगा। हबी टारगेट पर था। हबीब कश लेता मजीद सनफे नाजों के बारे में राय दे रहा था। ठा एम्मा ठा एम्मास की राइफल से निकली बुलेट की आवाज़ काफ़ी जोरदार थी। शाखों पर बैठे ऊंधे परिंदे फौरन आसमान की जानिब उड़ान भरने लगे। आसपास खड़े गार्ड्स ने शिकार को अफसोस से देखा। शिकारी तो था ही बेरहम, जालिम और मगरूर। हबीब जैसे सख्ते के आलम में था। एम्मास ने राइफल नीचे की और अनाबी होंठों को सीटी के अंदाज में सुकेड़ते तड़पते हुए हबी के पास जा बैठा। अगर वो हबीब का पालतू ना होता तो एम्मास के निशाने पर ही चुप करना हो जाता, मगर अफसोस आज एक जानवर को भी एतमाद की खुशगुमानी ले डूबी थी। मिनहाज हबी के पास गया और फिर गार्ड को इशारा किया। उसने रिवाल्वर उछाला। एम्माज ने उसे कैच करते हुए हबी का सीना गोलियों से छलनी कर दिया। पूरा मैगजीन खाली हो चुका था। हबीब एम्माज की पुश्त को घूर रहा था, मगर वो धुंधली होती जा रही थी। गरम स्याल उसकी आंखों से बहता चला जा रहा था। एम्माज ने उसकी उखड़ी खाल को तेज धार छुरी से छील दिया, फिर गोश्त पर मुक्के रसीद करता रहा। चंद कतरे उसकी सफ़ेद तनी गर्दन पर भी गिरे थे। हाथ घुसाकर शरर की आवाज़ से उसने अंदाज हबी का दिल निकाल लिया। वहां खड़े तमाम गार्ड्स को इस मंजर से कराहियत आई थी। उनकी नज़रें ज़मीन पर जम गई थीं। दरिंदा सिर्फ सख्त इत्मीनान से अपने काम में मसरूफ़ था। ये तुमने क्या किया एम्मास? हबीब सदमे से चूर लहजे में बोला। हबीब, शेर का दिल अभी तक उसके हाथ में फड़फड़ा रहा था, धड़क रहा था। लाल रंग का मादा उसका पूरा हाथ रंग चुका था। यही नहीं था बल्कि खून की नदियां उसकी कलाई से होती कोहनी तक जा रही थीं, मगर वो गोश्त के इस टुकड़े को दबोचे हुए था। बड़ी बेरहम गिरफ्त थी उसकी। ये मेरा फेवरेट लाइन था, मेरा चहीता मिनहाज, कितने दिल से मैंने तुम्हें ये गिफ्ट किया था और तुमने क्या किया? मेरे हबी को मार दिया। क्या तुम मिला तुम्हें हबी को मार कर? हबीब की आंखें नम थी, लहजे में तड़प थी। एम्माज हंसने लगा, फिर यह हंसी कहकों में बदल गई। फिर कहकों की आवाज़ बुलंद होती गई। वहां मौजूद हर शख्स को इन खोखले कहकों से वहशत महसूस हुई थी। सफ़ेदे के दरख्तों से टकराते ये कहके अजीब दहशत कायम कर रहे थे। हाँ हाँ, फेवरेट चहीता, तुम्हें पता है वो मेरी फेवरेट थी, मेरी चहेती। इस मुल्क के जानवरों ने मार दिया उसे। तब मैं भी रोया था, बिल्कुल इसी तरह, बल्कि तुमसे भी ज़्यादा, मगर किसी को फ़र्क नहीं पड़ा था मेरे आंसुओं से, मुझे आज जैसे आज मुझे नहीं पड़ रहा तुम्हारे आंसुओं से। वो अजीब सी दीवानगी आंखों में समोए कह रहा था। जब मेरी फेवरेट चीज़ मेरे पास नहीं है तो किसी के पास उसकी फेवरेट चीज़ नहीं होनी चाहिए। वो फैसला कुन अंदाज में सख्त बर्फीले और बेलचक लहजे में कहता उठ गया। अब वो उस कुर्सी पर आ बैठा जहां हबीब बैठा था। एक गार्ड पानी की बोतल लाए उसके हाथ धुलवा रहा था तो एक तौलिया पास लिए खड़ा था। हबीब घुटनों के बल बैठा रोते हुए बेसुध उखड़ी खाल और बगैर दिल के शेर को देख रहा था।
ابھی وہ رو رہا تھا۔ اس کے چہرے کے پاس موجود بالوں کو چھوتے وہ کریا اور زاری میں مصروف تھا۔ کتنے شوق سے وہ اس کے بال کنگھی کرتا تھا۔ ایما چھوٹے سے سفید تولیے سے ہاتھ پونچھتا مطمئن سا بیٹھا، جیسے کسی فلم کا پسندیدہ سین ملاحظہ کر رہا ہو۔ کہتے ہیں وقت مٹی ڈال دیتا ہے یادوں پر، ماضی پر۔ غلط کہتے ہیں۔ کئی بار صدیاں بھی بیت جاتی ہیں مگر ہم وہیں کھڑے رہتے ہیں، زخم تازہ ہی رہتے ہیں، خون رسنا بند نہیں ہوتا۔ جانے کیوں صدیاں گزرنے پر بھی وہ جمتا نہیں ہے، بہتا چلا جاتا ہے۔ اوڈی کا گلاس ڈور اوپن کرتے اسے گھبراہٹ نے آر گھیرا۔ یونیورسٹی میں ابھی بھی قدم ہی نہیں رکھا تھا کہ الٹی حرکتیں شروع کر دیں۔ اب اگر اندر کوئی نہ آیا ہو، اوڈی بند ہو یا کسی نے اسے چپکے سے آتے جاتے دیکھ لیا تو نہ جانے کون کون سے سوال سر اٹھا رہے تھے، جن کو اس کے لپیٹ کر سائڈ پر رکھا اور اندر چلی گئی۔ چند سیڑھیاں چڑھتے ہی اس کی اصلی خود اعتمادی لوٹ آئی۔ اندر کوئی نہ تھا۔ وہ جلدی سے موبائل لے کر چھو منتر ہونے کا سوچتی اس طرف چلی گئی جہاں وہ اور مہک بیٹھی تھی۔ یہاں نہیں ہے تو کہاں گیا؟ وہ بڑبڑاتی ہوئی کمر پر ہاتھ رکھے سیدھی کھڑی ہوئی۔ اوڈی کے آخر میں ایک لکڑی کا باکس لگا تھا، کسی نے وہاں نہ رکھ دیا ہو۔ اس سوچ کے تحت وہ سیڑھیاں چڑھتی اوپر جانے لگی۔ اس کی دائیں اور بائیں طرف قطار در قطار کرسیاں ہی کرسیاں تھیں۔ سکن کلر کے فوم والی باکس تک پہنچ کر اس نے تلاش کیا مگر وہاں بھی نہیں تھا۔ یا اللہ کہاں چلا گیا؟ وہ رونے کے قریب ہو گئی۔ پہلے ایک سیل گما چکی تھی، اتنی مشکل سے نیا خریدا، اب وہ بھی۔ کہیں آپ یہ تو نہیں ڈھونڈ رہی؟ کافی بلند آواز تھی۔ نیلم کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ سی پیدا ہو کر معدوم ہو گئی۔ پلٹ کر دیکھا اس کی دائیں طرف والی کرسیوں کی قطار میں۔ وہ کونے والی کرسی پر درمیان کی قطار میں بیٹھا تھا۔ اس نے ہاتھ اوپر کرتے ہوئے کہا۔ کرسی کی پشت پر کھڑے ہونے کے باعث اسے بس اس کا ہاتھ ہوا میں لہراتا نظر آیا جس میں اس کا موبائل جھوم رہا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی سیڑھیاں طے کرتی اوڈی کے وسط میں آ کھڑی ہوئی، اس قطار کے سامنے جس کی آخری کرسی پر وہ براجمان تھا، وہی کمیٹی کا ممبر۔ اس نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور نیلم کو دیکھا۔ یہ ہمارا ہے، وہ اس کے ہاتھ میں موجود اسمارٹ فون کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ اس نے ٹانگ پر رکھی ٹانگ نیچے اتاری، پھر کوٹ کو ہلکا جھٹکا دیا اور کھڑا ہوا۔ اس کے پاس پہنچتے ہی غسیلی نظروں سے گھورا۔ نیلم نے اس کے ہاتھ سے موبائل لینے کو ابھی ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اس نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ اس نے ناسمجھی سے اسے دیکھا، پھر موبائل جھپٹنا چاہا تو اس نے ہاتھ اوپر کر لیا۔ نظریں مسلسل اس کے گھبرائے اور جھنجھلائے چہرے پر جمی تھیں۔ نیلم نے اچک کر موبائل لینا چاہا مگر ناکام رہی۔ وہ بمشکل اس کے کندھے تک پہنچ رہی تھی۔ پورا اوڈی سائیں سائیں کر رہا تھا اور اینٹی ٹرسٹ کے مناظر ابھی دماغ میں تازہ تھے۔ ساتھ ہی اس کا بے رحم رویہ بھی یاد آ چکا تھا۔ مردہ وجود، خون رکھیں اپنے پاس، وہ غصے سے کانپتی آواز میں بولی اور ساتھ ہی بقیہ سیڑھیاں اتر کر اوڈی سے باہر جانے کے ارادے سے بھاگ رہی تھی۔ جب وہ بھی اس کے پیچھے اس سے بھی تیز رفتار میں سیڑھیاں اترنے لگا، اوڈی کے دروازے پر ہی اسے جا لیا۔ نیلم کے چہرے پر خوف کے سائے لہرائے تھے جبکہ مقابل کا چہرہ حد درجہ سنجیدہ تھا۔ وہ آگے بڑھنے لگا۔ نیلم نے الٹے قدم چلنا شروع کیا۔ ایسا لگا ابھی ابھی وہ اسٹاف کالونی کے سیکنڈ فلور پر کھڑی ہے۔ وہی منظر تھا، وہ پیچھے ہٹ رہی تھی، وہ آگے بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ پہلی قطار میں لگی کرسیوں سے اس کی ٹانگیں ٹکرائیں۔ وہ پوری قد سے سیٹ پر بیٹھنے کے انداز میں گری تھی۔ شہد رنگ زلفوں نے اگلے کندھے پر ڈیرا ڈال لیا، ساتھ ہی کچھ شریر لٹوں نے آرسوں پر ریشم کا پردہ ڈال دیا۔ وہ آگے بڑھا اور کرسی کی سطح پر شوز رکھے اور ایک ہاتھ ہینڈل پر ٹکا کر میجر آس عالم نے اس کے جانے کی تمام راہیں مسدود کر دیں۔ جب قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے تو کیا کیا جاتا ہے؟ بھاری آواز، سنجیدہ انداز، نیلم کی جان ہوا ہونے لگی۔ اینٹی ٹرسٹ کے تمام مناظر فلم کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے لہرائے۔ نازک جسم کا رواں رواں سنسنا اٹھا۔ ادب سے کھڑے ہونا چاہیے نا؟ سخت لہجے میں سوال کرتا وہ اس کا خون خشک کر گیا۔ جی۔ اس کے گلے میں پھانس سی اٹک گئی۔ اسے لگا خوف کے مارے اسے اگلی سانس نہیں آئے گی۔ گڈ، ناؤ اسٹینڈ اپ۔ انگلی سے اشارہ کرتے وہ پیچھے ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اسٹینڈ اپ۔ اسے ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ دھاڑا۔ نیلم بجلی کی سرحد سے کھڑی ہوئی تھی۔ وہاں جا کر کھڑی ہو جائے اور بلند آواز میں ترانہ پڑھے۔ بلند آواز مطلب پورے آڈیٹوریم میں آپ کی آواز گونجنی چاہیے۔ ناؤ گو۔ اس کے حکم پر حیران کن نظروں سے میجر آس کو دیکھنے لگی، گو کہ وہ ایک بار پھر دھاڑا۔
نیلم ڈرنے کے انداز میں اسٹیج تک پہنچی۔ اب اس کی بلند کپکپاتی آواز میجر آس کے کانوں سے ٹکرا رہی تھی۔ وہ ایک دم سیدھا کھڑا ہوا تھا، ایک ہاتھ ماتھے تک لے جائے ہوئے۔ اس کے ہر انداز سے وطن کے لیے عقیدت اور محبت کا احساس ابھر رہا تھا۔ ترانے کے اختتام پر اس نے ایڑی بجا کر ماتھے پر ٹکایا ہاتھ نیچے گرا دیا۔ نیلم فوراً نیچے اتری تھی۔ آس عالم نے ایک نظر اس کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا اور کوٹ کی اندرونی پاکٹ سے سیل فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ تھامنے لگی تھی جب وہ بولا، اپنے ملک کا احترام کرنا سیکھیں۔ اگر آج آپ اس کھلی فضا میں بغیر رکاوٹ کے سانس لے رہی ہیں تو یہ صرف اس ملک کی مضبوط سرحدوں کی وجہ سے ہے۔ آپ مقروض ہیں اس دھرتی کی، یہ نخرہ اور غرور بہرحال اس معاملے میں آپ پر نہیں جچتا۔ اس کے الفاظ زیادہ پتھریلے تھے یا لہجہ نیلم جانچ نہ سکی۔ سیل فون اس کے ہاتھ میں اب بھی کپکپا رہا تھا۔ اس پر ایک تیز نظر ڈالتا وہ پینٹ کی ایک جیب میں ہاتھ ڈالتا اوڑی سے باہر نکل گیا۔ نیلم نے گہرے گہرے سانس لیا اور اس کے پیچھے ہی نکل آئی۔ ڈپارٹمنٹ آڈیٹوریم کے پچھلے حصے سے قریب پڑتا تھا۔ پچھلے حصے میں گراؤنڈ اور چند درختوں کے بعد ڈپارٹمنٹس تھے۔ وہ بھی اوڈی کے بالکل پچھلے حصے کی جانب پہنچی تھی جب اس نے میجر آس کو جاتے دیکھا۔ وہ دیوار کی اوٹ میں ہو گئی۔ میجر آس جا رہا تھا اور ایک عام سے لباس میں ملبوس آدمی آ رہا تھا، جیسے کوئی مالی ہو یا چپڑاسی۔ دونوں بالکل پاس سے گزرے۔ جب فائرنگ کی آواز آئی، نیلم کی چیخ حلق میں دب گئی۔ ڈر ڈر کر اس نے دیوار سے سر آگے نکالے جھانکا۔ گولی آدمی کے سینے پر لگی تھی۔ میجر آس ریوالور واپس پاکٹ میں ڈال رہا تھا، پھر گوگل چڑھائے اور ایسے چلتا بنا جیسے ابھی کچھ ہوا نہیں۔ پیچھے نیلم ایک بار پھر چکرا کر گری تھی۔ میجر آس عالم نے پلٹ کر دیکھا، وہ اس سے کافی فاصلے پر تھی۔ آل ڈیڈ، سب مر گئے۔ اطلاع دیتے ہی اس نے پاور بٹن پریس کیا اور اس بے ہوش وجود پر ایک نظر ڈالتا تارسوں سے سر چٹکتا مڑ گیا۔ اسے بہت سے کام تھے، وہ جگہ جگہ رک کر کمزور دلوں کی دلجوئی نہیں کر سکتا تھا۔ ڈیک، تم نے کیا سوچا اور کتنی ہمت ہے؟ کب تک برداشت کرو گے؟ آس عالم نے ریوالور پاکٹ سے نکال کر اس کی گردن میں ابھرتی ہڈی پر رکھا۔ آج پھر سے اس کے پاس آیا تھا وہ۔ میں کچھ نہیں بتا سکتا۔ ڈیک نے یہ جملہ تقریباً 2 منٹ میں ادا کیا۔ نقاہت سے وہ ڈھہ گیا۔ 2-4 نوالوں سے اس کی غذا مکمل نہیں ہو سکتی تھی۔ ڈیک کے جواب نے اس کے جسم میں شرارے بڑھ دیے۔ وہ غصے سے بے قابو ہوتے اس کی جانب بڑھاتا، ہاتھ آزاد کیے، اس کے پیر بھی۔ وہ زمین پر بیٹھا تھا اور میجر آس کرسی پر اس کے جھٹکے سے اٹھنے پر کرسی گر چکی تھی۔ ڈیک کی شرٹ جو سخت گرفت ڈالی، وہ چرر کی آواز کرتے کالر سے پھٹ گئی، مگر اس پر جنون سوار ہو چکا تھا۔ اس نے ٹانگوں کا، ہاتھوں کا بھرپور استعمال کرتے ڈیک کو زخمی کر ڈالا۔ خونب خون ہو چکا تھا وہ بیسمنٹ کی دیواروں پر۔ وہ اس کی کسی لچکدار گیند کی طرح اچھال رہا تھا۔ مضبوط بوٹ مار مار کر اس کا منہ لہو لہان کر دیا۔ اس نے اپنی وائٹ ڈریس شرٹ کی سلیوز فولڈ کی اور پھر سے ڈیک کو کالر سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ حبیب کون ہے ڈیک؟ اس نے ڈیک کا منہ تھوڑی سے پکڑتے اپنے مقابل کیا۔ مجھے جواب چاہیے۔ اس کی نفی میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ دوڑا۔ ایملی، ایوا، وہ مار، ڈیک بڑبڑایا۔ میں تمہاری بیوی اور بیٹی کو محفوظ مقام پر پہنچا دوں گا، تم تعاون کر کے دیکھو۔ آس نے جال بچھایا۔ وہ کچھ بولنا چاہ رہا تھا مگر نقاہت کے باعث ساتھ دینے سے انکاری ہو رہے تھے لب۔ آس عالم نے پانی کا ڈبہ اس کے منہ پر مارا، پھر یہی ڈبہ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ منرل واٹر پینے والا آج کھارا پانی پی رہا تھا۔ میں ایما کی نس نس سے واقف ہوں۔ ایملے اور ایوا اس کے قبضے میں ہیں۔ جیسے ہی میں راز اگلوں گا وہ بے دردی سے میری بیوی بیٹی کو مار دے گا، بلکہ ان کا خون تک پی جائے گا۔ ڈیک نے بمشکل بات مکمل کی تھی۔ وہ اس کے قبضے میں۔ آس چیخ کر بولا۔ ڈیک بے بسی سے رونے لگا، جس کا مطلب تھا کہ وہ کچھ نہیں بتانا چاہتا۔ اوکے، بہت نرمی سے ڈیل کیا میں نے تمہارے ساتھ، لیکن تم یہ نرمی ڈیزرو نہیں کرتے۔ آس عالم نے لوہے کی راڈ اٹھا لی۔ اب ڈیک کی چیخیں در و دیوار ہلا رہی تھی۔ وہ تڑپ رہا تھا، رو رہا تھا، ہاتھ جوڑ رہا تھا، گڑ گڑاتا، مگر مقابل گویا پتھر تھا یا روبوٹ۔ اس پر کسی چیز کا اثر نہ تھی، نہ التجائیں، نہ منتیں، نہ گڑ گڑاہٹ۔ پورے 2 گھنٹے تمہارے سر پر بیٹھی رہی ہوں۔ میڈم بے ہوش ہو گئیں۔ بھئی ایسا بھی کیا دیکھ لیا تم نے؟ چوزے کا دل لیے پھرتی ہو۔ وہ دونوں ٹیکسی میں بیٹھی گھر کو جا رہی تھیں جب مہک بولی، آشی اور بینا کہاں ہیں؟ نیلم نے یسمردہ لہجے میں پوچھا۔
तुम्हें ढूंढने ख्वार होते रहे। बाद में पता चला कि एक लड़की फायर की आवाज़ से बेहोश हो गई थी। उसे मेडिकल डिपार्टमेंट लेकर गए हैं तो मैडम वहाँ खून खून करती बेड पर सर पटकती मिली। खैर आशी और बीना को मैंने घर भेज दिया, तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत थी। नर्स ने जाने कौन सी मेडिसिन दी, 2 घंटे बाद होश आया है। मैंने सायका आपी को कॉल कर दी थी कि हम लेट हो जाएंगे, वजह नहीं बताई। महक तेज तेज बोल रही थी। अच्छा। वो उसकी तकरीर के जवाब में फ़कर इतना ही कह सकी। टैक्सी सिग्नल पर खड़ी थी जब एक बहुत बुजुर्ग फ़कीर आकर टैक्सी ड्राइवर से मांगने लगा, अल्लाह के वास्ते देता, कभी अपनी मजबूरी बताता। वो चंद रुपयों की दरख्वास्त कर रहा था। ड्राइवर ने जाने क्या कहा जब पिछली तरफ आकर शीशा बजाने लगा। नीलम ने अपना क्लच खोला और ग्रीन सिग्नल मिलते ही टैक्सी ड्राइवर ने स्पीड बढ़ाई। रोको रोको, तुम्हें सुनाई नहीं देता? कोई तीसरी आवाज़ पर टैक्सी रुकी थी। हमने उस फकीर को पैसे देने थे, वापस लो। वो नकाहत के बावजूद चीख रही थी। यार अब तो हम काफ़ी पीछे आगे आ गए, महक ने बेबसी से कहा। महक वो मांग रहा था, उसने खिड़की बजाई, एक बार नहीं बार बार। फिर भी ये ड्राइवर मेरे रोकते रोकते भी टैक्सी भगा ले गया। नीलम सख्त गुस्से में ड्राइवर को घूरते बोली, चलो कोई बात नहीं, गुस्सा ना करो, महक ने नरमी से कहा। गुस्सा कैसे ना करूं? महक, वो फकीर हमारे दर पर आया था, कैसे बेबसी थी उसके चेहरे पर, कितनी फरियादें कर रहा था, इल्तिजा कर रहा था, गिड़गड़ाकर खिड़की बजा रहा था। हमारे पास इतना तो था ना कि उसके चंद सिक्के उसके कशकोल में डाल देते, मगर नहीं, हमने उसे धुतकार दिया। नीलम का चेहरा गलोगीर था। कम और नीलम, पता नहीं हूँ मुस्तहिक था भी कि नहीं, कम कर दो अपनी ये हमदर्दियाँ। नाउ ग्रो अप। महक अब की बार नागवारी से बोली। मुस्तहिक ना मुस्तहिक मैं नहीं जानती महक, मगर तुम सोचो अगर कभी हमने अल्लाह का दर खटखटाया, और बेशक उसके पास लातादाद है लवाजने को, मगर जिस तरह हमने इस फकीर को खाली झोली लौटा दिया, इसी तरह अगर अल्लाह ताला ने भी कभी होते हुए भी हमें ना दिया, खाली दामन तिश्ना लब छोड़ दिया, तो हम क्या करेंगे? न जाने क्यों वो बेहद जज्बाती हो गई थी। अल्लाह ना करे, महक ने बेख्तियार कहा था। क्या हुआ गुड़िया? सायका के दरवाज़ा खोलते ही वो तन फन करती अंदर घुस गई। सायका ने एक मुअज़्ज़त खाना नज़र महक पर डाली, जो टैक्सी की खिड़की से उन्हें ही देख रही थी, फिर अंदर चली गई। गुड़िया हुआ क्या है? वो फिर तेज़ तेज़ सीढ़ियाँ चढ़ती ऊपर रूम में आ गई, ज्वेलरी उतार रही थी। बताओ भी। सायका मिरर के आगे खड़ी थी। आप ही भला कोई आंसुओं के दरमियान आपसे फरियाद कर रहा हो, कुछ मांग रहा हो, और आपके पास भी मौजूद हो वो शय, मगर आप उसे ना दो, धुतकार दो, तो क्या इंसान कहलाने के लायक हो आप? जिसमें इंसानियत ना हो वो इंसान कैसा? नीलम चंद पल को अपना काम तर्क की उसे देखने लगी। मगर बताओ तो। फिर उसने सायका को पूरा वाक़या सुनाया। डोंट वरी, अभी बाबा असर पढ़ने मस्जिद जाएंगे तो उनसे कह देना कुछ पैसे मस्जिद में डाल आएं, ओके? सायका ने उसका गाल पर थपकी दी। उसने फ़कत सर हिलाया, फिर अपना फैलावा समेटने लगी। हम आ जाएगा थोड़े वक्त में, ईगल ने तख्त से उठते कहा, साथ ही पत्ते भी छोड़ दिए। मगर तुम जा कहाँ रहे हो? हर भी उठ खड़ा हुआ। बकिया अफराद उनको नज़रअंदाज करते आपस में गुफ्तगू करने लगे। यार हमको जामिया के हवाले से काम है, कुछ बच्चा लोग माल ले जाता है, पैसा नहीं देता, बस इनको ही थोड़ा धोकर आ जाएगा। ईगल ने मुंह में रखी माचिस की तीली चबाई। मैं भी चलता हूँ तुम्हारे साथ। हर्ब तेजी से आगे बढ़ा। नीचे पीछे खस्ता हाल से कालीन पर 20-25 की तादाद बैठी मुख्तलिफ नशों से लुत्फानंदोज हो रही थी। अरे तुम क्या करे जाकर, हमारा काम है, हमको देख लेने दो, वो नागवारी से कहता तेजी से निकल गया। हर्ब ने शर्ट की पॉकेट से सेल फोन निकाला और कदरे कोने में जाकर नंबर डायल किया। अभी निकला है वो, जल्दी जाओ। बात मुकम्मल करती हुई उसने कॉल कैंसिल कर दी और वापस अपनी नशिस्त पर आ बैठा। वो लोग दाखिली गेट पर पहुंचे और टिकट लेकर अंदर दाखिल हो गए। आशी, बीना, नीलम, महक और उसकी कज़न, जो उम्र में सबसे बड़ी थी, एहतियातन इससे साथ भेजा गया था। नीलम की तबीयत खराबी के बायस वो एक दिन छोड़ कर आई थी। अंदर दाखिल होती एक ग्राउंड सा आ गया, जिसको 4 चौकोर हिस्सों में बांटकर उनके अतराफ में गमले लगाए गए थे। उसके दरमियान में थोड़ी ऊंचाई पर पानी के फव्वारे लगे थे, मगर फिलहाल बंद थे। हरी भरी घास, एक तरफ कोने में चंद लोग शूटिंग कर रहे थे। महक, चलो शाबाश, पहले इसकी हिस्ट्री बताओ। आशी ने इसकी खिंचाई करने के इरादे से कहा। प्लीज़ यार, बोर ना करो। नीलम
اکتاتے ہوئے بولی۔ نہیں، اب تو میں بتا کر رہوں گی، مہک بولنا شروع ہوئی۔ ساتھ ساتھ وہ ہزاروں گز پر مشتمل اس 2 منزلہ عمارت کے اطراف میں چکر لگانے لگیں۔ عمارت کے چاروں طرف 4 گنبد کے جبکہ چھت پر 5 گنبد موجود تھے۔ یار کس قدر حسین ہے یہ، نیلم نے تعریفی انداز میں کہا۔ یہ ماہر تعمیرات آغا محمد حسین نے ڈیزائن کیا ہے، مہک نے بتایا۔ ایکچولی شیورتن موہٹا ایک ہندو تاجر نے یہ محل 1927 میں تعمیر کروایا اپنے اہل خانہ کی رہائش کے لیے۔ پہلے یہ کراچی صرف تجارت کو آیا کرتا تھا، مگر اس کے لیے یہ شہر لکی ثابت ہوا۔ خیر پھر 1947 تقسیم ہند کے بعد وہ اپنی فیملی کے ساتھ ہندوستان چلا گیا۔ پھر یہاں وزارت خارجہ کا پہلا دفتر قائم کیا گیا۔ یہ دفتر 1964 تک قائم رہا۔ اسلام آباد میں دارالخلافہ قائم ہونے کے بعد اسے وہاں شفٹ کر دیا گیا، تو پھر یہ عمارت فاطمہ جناح کی رہائش بن گئی۔ تب اسے قصر فاطمہ بھی کہا جاتا تھا۔ 1967 میں ان کی ڈیتھ کے بعد اسے سندھ حکومت کی تحویل میں دے دیا گیا۔ ساتھ ہی یہ بھی حکم جاری کیا گیا کہ اس عمارت کو عجائب گھر بنایا جائے گا، جو پاکستان کے ثقافتی ورثے کی عکاسی کرے گا۔ 1999 میں موہٹا پیلس کا باقاعدہ افتتاح کیا گیا۔ یہ تھی اس کی ہسٹری۔ وہ لوگ پیلس کے دائیں طرف تھے جہاں بہت سارے مجسمے پڑے تھے۔ کالے پتھر سے بنا شیر، عجیب سا ہاتھی، سفید رنگ کا سر کٹا آدمی جس کے ہاتھ میں کوٹ تھام رکھا تھا، ایک عورت صراحی تھامے بیٹھی تھی جس میں سے پانی گر رہا تھا، ایک سپاہی کھڑا تھا، چیتا بیٹھا، ایک آدمی کے ساتھ بچہ کھڑا، آدھے سے زائد سیاہ رنگ کے تھے۔ وہ لوگ دوبارہ سے گھوم کر داخلی دروازے کے پاس آ گئے۔ اندر سیل فون الاؤ نہیں ہے، عاشی نے بتایا۔ او نو یار، یہ کیا بات ہوئی، میں نے سیلفیز بھی لینی تھی۔ نیلم کو افسوس ہوا۔ پہلے اندر گھوم آتے ہیں، پھر تصویریں لے لیں گے۔ بینا کی تجویز سب کو پسند آئی۔ اندر داخل ہوتی ہی وہ دنگ رہ گئیں، کیا سج دھج تھی۔ اسے لگا محل میں آ گئے ہیں۔ دونوں منزلوں پر 16 کمرے تعمیر تھے۔ اندر بائیو جیوگرافیکل تھیمز، میپس آف پاکستان، ہسٹری آف پاکستان، اسلامک ہسٹری آف پاکستان، یہ چند تھیمز کے علاوہ سونے کے حروف والا قرآن شریف۔ پورا ویو کرنے کے بعد وہ لوگ باہر آ گئیں۔ اب چونکہ 4 بج چکے تھے تو لوگوں کی آمد و رفت بھی بڑھ گئی تھی۔ رش ہونے لگا تھا، عموماً اتنا نہیں ہوتا تھا۔ ہماری بالکل اچھی نہیں آئی، ڈیلیٹ کرو اسے، مہک نیلم چلائی۔ بہت زبردست ہے، ہاں ہاں چڑیل لگ رہی ہو، مہک نے تصویر دیکھتے مذاق اڑایا جس میں ہوا کے چلنے کے باعث نیلم کا پورا چہرہ اس کے بال ڈھانپ چکے تھے۔ مہک ڈیلیٹ کرو، وہ اس کی جانب لپکی۔ تم کرتی ہو، وہ پیچھے ہوئی۔ مہک نیلم بھی کہاں ہار ماننے والی تھی، مہک وہ بھی اس کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ مہک گھاس سے اتر کر راہداری میں بھاگنے لگی، نیلم بھی پیچھے ہو لی۔ بلاک ہیل پہنے اسے کافی دشواری ہو رہی تھی، مگر وہ اپنے نام کی ایک ہی تھی۔ ایگل راہداری سے گزر رہا تھا، جانے کتنے رکشے بسیں بدل کر وہ یہاں تک پہنچا تھا۔ اسے پتا تھا کہ حرب نے کوئی مخبر چھوڑا رکھا ہے۔ سامنے سے آتے تقریباً ہر اپنی عمر کے شخص کے جانب دیکھ کر اس نے سر پر بندھے رومال کو اور کس لیا، ساتھ ہی دائیں کندھے کو حرکت دی تھی۔ مقابل نے بھی کندھے کو حرکت دی اور آگے بڑھنے لگا۔ ایگل بھی اس کی جانب ہی بڑھ رہا تھا۔ گہرے رنگ کے کرتے کی جیب سے ایک طے شدہ پرچی نکالی، بالکل پاس سے گزرتی وہ پرچی اس شخص کے ہاتھ میں تھمانے لگا جب ایک لڑکی بھاگتی ہوئی ان کے بیچ سے گزرنے لگی۔ آہ! کسی پہاڑ جیسے وجود سے ٹکراتی وہ گھوم سی گئی۔ ایڈیٹ، راستے میں کھڑے ہیں، وہ بڑبڑاتی ہوئی آندھی طوفان کی طرح واپس بھاگ گئی۔ ایگل نے آس پاس نظریں دوڑائی، پرچی کہیں نہیں تھی۔ گملوں کے پاس دیکھا، ادھر ادھر، مگر جانے وہ کہاں چلی گئی۔ تم گھوم کر آؤ، میں تلاش کرتا ہوں، ایگل رازداری سے بولا۔ وہ شخص اب میوزیم کے اندر جانے لگا، ایسے پوز کر رہا تھا جیسے یہاں گھومنے آیا ہو۔ ایگل عقابی نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا، اسے دور سے 4-5 لڑکیوں کا وہ گروپ اچھل کود کرتا نظر آ گیا۔ ایگل کے قدم اسی جانب اٹھنے لگے۔ جب کہہ دیا کہ کر دو ڈیلیٹ، پھر کیوں نہیں مانی، بھگت لیا نا اب۔ وہی لڑکی جو اس سے کچھ دیر قبل ٹکرائی تھی اونچا بولتی ہنس رہی تھی، اس کی ہنسی سے گویا جل ترنگ سا بج اٹھا تھا۔ آہ میرے پیر! مہک پیر سینڈل سے آزاد کرتی گھاس پر بیٹھ گئی۔ سنائیں 2-3 لڑکے سنیں، اس نے پاس جاتے بلند آواز میں کہا۔ سنائیں 2-3 لڑکیاں شریر لہجہ اپناتے ایک ساتھ کورس میں بولیں، جبکہ ان میں سے بڑی عمر کی لڑکی نے سب کو گھورا۔
ٹکرانے والی لڑکی اپنے سر کی جانب متوجہ تھی۔ یہ جی کہیں وہی میچور لڑکی بولی، ایکچولی کچھ دیر پہلے یہ لڑکی آ کر ہم سے ٹکرائی تھی۔ اس نے نیلم کی طرف اشارہ کیا۔ بات ابھی پوری ادھوری تھی مگر وہ فوراً سیل چھوڑ کر چند قدم آگے بڑھی۔ ٹکرائی تھی؟ مطلب کیا ہے تمہارے کہنے کا؟ ہم جان بوجھ کر تم سے ٹکرائے تھے؟ دماغ خراب ہے ہمارا؟ دنیا جہان کے ہینڈسم مر گئے تھے جو ہم تم کو پینڈو کاجل کی دکان کو ٹکر ماریں گے۔ نیلم کا تڑخ لہجہ اس کا جملہ اس کی گولہ باری کر دی۔ لسن میم، نہ ہی میں پینڈو ہوں نہ ہی کاجل کی دکان۔ ابھی وہ انگلی اٹھائے مزید کچھ کہتا کہ وہ بول پڑی، کاجل نہیں سرما تو بھرا ہے نا؟ پورے مہینے کا ایک ہی دن لگا لیا ہے، کم لگا لیتے تو شاید تمہیں ہم نظر آ جاتے، مگر نہیں۔ شوق ہے تمہیں جیسے لوفنٹروں کو؟ خوبصورت لڑکی دیکھے نہیں اندھے پن کا مظاہرہ شروع کر دیتے ہو؟ نوخط سے کہتی وہ حسینہ ایگل کو زہر سے بھی بری لگ رہی تھی۔ خوبصورت؟ آپ انتہائی بدتمیز، بد تہذیب اور بد زبان ہیں۔ وہ بھی جواباً دو بدو بولا تھا، او مسٹر تم۔ نیلم چپ کر جاؤ، مہک نے اپنے ہاتھ سے پیچھے کر کے اسے گھسیٹا۔ اصل بات بتائیں؟ مہک کی کزن آگے بڑھی۔ پتہ نہیں اس لڑکے نے کیا کہا تھا۔ جب وہ مہک سے الجھتی نیلم کے قریب آئی، ہمارے پاس کوئی پیپر نہیں، کوئی پرچی نہیں۔ نہیں تو ہم یہاں پڑھنے کے لیے تھوڑی آئے ہیں، وہ منہ بنائے بولی۔ وہ لڑکا کہہ رہا ہے تمہارے ٹکرانے کے بعد اس کے ہاتھ میں جو پیپر تھا وہ کھو گیا، مہک کی کزن نے مزید کہا۔ تمہارا مطلب ہے ہم اتنے گئے گزر ہیں کہ کاغذ چوری کرتے پھریں؟ مجھے تو تم شکل سے ہی کوئی کرمنل لگتے ہو، ابھی سیکورٹی کو بلاتی ہوں۔ وہ تب کر بولی تو مہک اور اس کی کزن آگے بڑھی۔ میں اس کی طرف سے معذرت کرتی ہوں، اگر آپ کا پیپر ہمارے پاس ہوتا تو ہم دے دیتے۔ ریئلی سوری، مہک کی کزن معذرت خانہ انداز میں بولی۔ چلو لڑکیوں، نیلم کو کھینچ کر لے جاتے وہ اونچی آواز میں بولی تو باقی سب بھی پلک جھپکتے غائب ہو گئیں۔ ایگل ہاتھ ملتا وہیں رہ گیا۔ 2 گھنٹہ پورا میوزیم چھان مارا لیکن وہ کاغذ کا ٹکڑا نہ مل سکا۔ مسافر بس کراچی سے سرگودا جا رہی تھی کہ کینٹ اسٹیشن کے قریب زوردار دھماکے کے بعد اس میں آگ لگ گئی۔ دھماکے کے نتیجے میں 10 افراد جاں بحق اور 60 زخمیوں اور لاشوں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا، جہاں 6 افراد کی حالت تشویشناک۔ واقعے کے بعد جناح ہسپتال میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ فائر بریگیڈ کے عملے نے فوراً آگ بجھائی، تاہم دھماکے کے نتیجے میں بس مکمل طور پر تباہ ہو گئی اور قریبی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ شہر کی ٹی وی پر ایک ہی خبر بار بار چلائی جا رہی تھی، جلی لاشیں، بسیں، زخمی لوگ، متاثرہ مکان۔ یونٹ میں بالکل خاموشی تھی۔ دم سادے سب ہی یہ سن رہے تھے، اپنی عوام کو اس مشکل وقت میں آہیں سسکیاں بھرتے دیکھ رہے تھے، مگر وہ جیسے بے بس ہو گئے تھے، جیسے ان کے ہاتھ پیر بندھے تھے۔ اگر ان سب میں کوئی شور کر کے اپنا حصہ نکال رہا تھا تو وہ میجر آس تھا۔ دیوار پر مکے برساتے وہ چیخ رہا تھا، میں نے پوری رات لگا دی، پورا دن لگا دیا، میں ناکام رہا، اس سب کے پیچھے صرف اس کا قصور ہے، میں چھوڑوں گا نہیں، اسے جان سے مار ڈالوں گا۔ دیوار پر مکے مارتے مارتے وہ چلا کر بول رہا تھا، اس کے ہاتھ کا گوشت چھل چکا تھا۔ کول ڈاؤن یار، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ تم نے کوشش تو کی تھی نا، کورس بھی حاصل کر لیے تھے، اب اگر اللہ کو نہیں منظور نہیں، جو کچھ بھی ہوا ہے میری لاپرواہی کے نتیجے میں ہوا ہے۔ وہ اپنے ساتھی کا ہاتھ چٹکتا بولا، میجر آس ڈائریکٹر جنرل سے آپ کی ملاقات ہے، اس لیے آپ کو اسلام آباد جانا ہوگا۔ ISI کے ہیڈ کوارٹر میں ہی آپ کی ان سے ملاقات ہو سکتی ہے، اس 1 ہفتے کے اندر، جیسے آپ کے پاس وقت نکلتا ہے میں ٹائمنگ فکس کر دوں گا۔ کیپٹن شاہد نے اس کے برابر بیٹھتے زخمی ہاتھ سے خون صاف کرتے پٹی باندھتے اطلاع دی۔ پہلے تو مجھے مزید تباہی ہونے سے روکنی ہے۔ ایماس کے مطابق اس میں 3 کوڈز تھے، ایک دھماکہ تو میں نہیں روک سکا، مگر باقی 2 کا سراغ لگانا ہے، وہ اس کے لیے اگر مجھے اس کی جان بھی لینی پڑی تو میں ایک پل بھی نہیں توقف کروں گا، وہ بے لچک لہجے میں کہتا آٹومیٹک پسٹل اٹھا چکا تھا۔ اوکے، سو فار ناؤ آج کی ایپیسوڈ کو یہیں پہ سٹاپ کرتے ہیں، آذان بھی ہو رہی ہے اینڈ آلموسٹ ہاف آور کی ویڈیو بھی ہو چکی ہے، تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، پلیز سپورٹ کیجیے، اینڈ اگر آپ ناول کو انجوائے کر رہے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کر دیجیے۔
اینڈ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.